अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए ले आए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नावल तशनाए दीदार, जिसको तहरीर किया है आर.एस. ऋषभ ने। और आज हम लाए हैं इसका पार्ट 9। तो जनाब देर नहीं करते, चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और आइकॉन बटन भी दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं तशनाए दीदार पार्ट 9 की तरफ। ज़ोहरा धानी रंग के सूट पर काला ओवरकोट पहने नीचे की जानिब आ रही थी, जहां तकरीबन सभी लोग शूट पर जाने के लिए तैयार खड़े थे। उसकी नज़रों का तसादुम ज़ैनुल आबदीन से जैसे ही हुआ तो वो मुंह फेरती हुई हमना तनवीर की जानिब चली गई। हाले एक जहांदीदा लड़की थी जो घाट घाट का पानी पीने की आदी थी। इतनी जल्दी ज़ैनुल आबदीन जैसे अमीर बंदे को वो खोना नहीं चाहती थी। उसने उन दोनों के दरमियान हाई खिंचाव और तनाव को जैसे भाप लिया था। वो ये मौका हाथ से निकालना नहीं चाहती थी। अब उसे ज़ोहरा को जल्द से जल्द ज़ैनुल आबदीन की जानिब से बज़्ज़न करना था। ज़ोहरा जीप में बैठी शूट की लड़कियों के साथ अपने मोबाइल पर ज़ीनिया के मैसेजेस पढ़ रही थी, जब ही एक मखसूस खुशबू उसे अपने नज़दीक महसूस हुई, जहां ज़ैनुल आबदीन अपनी छा जाने वाली शख्सियत के साथ खड़ा सिगरेट पीते हुए मौज से बातों में मसरूफ़ था। वो उसे देखकर पहलू बदल कर रह गई, जब ही ज़ैनुल आबदीन पूरे सहकाक से उसकी खिड़की की जानिब से झांकते हुए उसके साथ बैठी लड़कियों से मुखातिब हुआ। डियर लेडीज़, अगर आप बुरा ना मनाएं तो आपके लिए मैंने इससे भी अच्छी वाली जीप खाली करवाई है। आप सब प्लीज़ उसमें चलकर बैठें। सारी लड़कियां ज़ैनुल आबदीन की जानिब अपनी मुस्कुराहट उछालते हुए बाहर निकलने लगीं। चूँकि ज़ोहरा के दरवाजे के आगे ज़ैनुल आबदीन खड़ा था, तो दूसरी जानिब से लड़कियों के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही थी, ताकि वो भी बाहर निकल सके। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकली, ज़ैनुल आबदीन ने उसे बिना कोई दूसरा मौका फराहम किए हाथ थाम कर फ्रंट सीट पर बिठा दिया। वो हवास बाख्ता हुई उसे देखने लगी, जो बड़े मज़े से उसकी जानिब का दरवाज़ा लॉक करता हुआ खुद भी फ्रंट सीट पर बराजमान हो गया। उसने ज़ैनुल आबदीन की इस कदर बेबाकी से धौंस जमाने पर बाहर की जानिब तिरछी निगाहों से देखा, मगर कोई भी उनकी जानिब मुतवज्जा नहीं था, सिवाय एक हालिकी ज़ात के, जो पिछली जीप में बैठी ये नज़ारा अपनी आँखों से देख चुकी थी। ये क्या मजाक है? आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? सर, मुझे लोगों की नज़रों में क्यों मशगूल कर रहे हैं? वो गुस्से की तमाज़त से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ ज़ैनुल आबदीन पर धाड़ी थी, जिस पर उसकी किसी बात का कोई असर ही नहीं हुआ था। वो सारी जीप्स को एक एक करके रेस्ट हाउस से बाहर निकलते देख रहा था। मैंने आपसे कुछ कहा है, दरवाज़ा खोलिए, मुझे नहीं बैठना यहाँ। वो कड़े तेवरों से उसे घूरती हुई दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश करने लगी, जब ही ज़ैनुल आबदीन ने उसे बाजुओं से पकड़कर अपनी जानिब खींचा, जिसकी आंखों में छुपा गुस्सा साफ झलक रहा था। वो उसकी भूरी झील सी आंखों में देखने लगा, जहाँ उसे सिर्फ अपनी छवि नज़र आ रही थी। वो बेखुद सा हुआ, उसकी लड़सी पलकों को टिकटिकी बांधे देख रहा था, जब ही ज़ोहरा की रूहानी आवाज़ उसे होश की दुनिया में वापस खींच लाई। प्लीज़ छोड़िए मुझे ज़ैनुल आबदीन। वो आंखों में आंसू समोए खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी, जब ही ज़ैनुल आबदीन ने उसके रोते हुए वजूद को पूरे इस्तेहकाक से अपने हिसार में ले लिया। ज़रा फिर से लेना मेरा नाम, वो खुमार आलूद लहजे में बोला, जब ही वो रुंधाई आवाज़ में बोली, प्लीज़ सर, ऐसे मत करें मेरे साथ, मुझे मत हाथ लगाया करें, दूर हो जाए मुझसे। वो मज़ाहमत करती हुई थक कर उसके सीने पर सर रखे इतना रोई कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रही है। जो रात का अंदर गुबार भरा हुआ था, वो उसे आंसुओं के ज़रिए बाहर निकाल रही थी। वो अच्छे से जानता था कि उसकी गैर होती हालत की वजह अब तक खौफ के ज़ेर असर थी। उसने अपनी मजबूत बाजुओं का घेरा मज़ीद तंग किया था, उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए। इतने आंसू कहाँ से लाती हो खान की जान? कुछ वक्त के बाद जब वो खामोश हुई तो ज़ैनुल आबदीन ने उसके नज़दीक सरगोशी करते हुए सर को झुका के देखा। वो फ़ौरन उससे दूर हुई थी। उसके ऐसे पीछे होने पर ज़ैनुल आबदीन मुस्कुराया, जो अपनी खजालत मिटाने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। जब काफ़ी देर गुजरने के बाद भी ज़ैनुल आबदीन ने गाड़ी नहीं चलाई तो वो ज़िद होकर बोली, जो उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी, आखिर आप गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? वैसे ही
آج تمہارے ساتھ گاڑی میں گزارنے کو دل چاہ رہا ہے میرا۔ وہ اسے دیکھ کر شرارتی لہجے میں بولا، جس کا دل اس وقت اسے شرارت پہ اکسا رہا تھا۔ مجھے نہیں بیٹھنا یہاں، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھا ایسا ہے کہ مسز خان، چونکہ آپ اپنی کافی ساری انرجی ضائع کر چکی ہیں، تو وہاں شاپر میں سے ایک جوس نکال کر فوراً پی لیں، تو پھر میں جیپ چلانے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، ورنہ بھول جاؤ کہ یہ جیپ چلے گی۔ اب کی بار اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی، جسے دیکھ کر زہرا نے جھپٹنے کے انداز میں شاپر سے جوس نکالا۔ آپ دنیا کے سب سے برے انسان ہیں، وہ روئی ہوئی آنکھوں کے ساتھ حلق کے بل چلاتے ہوئے جوس پینے لگی۔ اس نے بمشکل مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں تک آنے سے روکا، جبھی اس کی کھڑکی کی جانب سے ایک آدمی نے نوک کیا۔ زین العابدین نے شیشے کو نیچے کر کے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر، راستہ کلیئر کر دیا ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، 2 گاڑیاں آپ کے پیچھے رہ کر فالو کریں گی۔ اہلکار کی بات سن کر زہرا کو خود پر گھڑوں پانی گرتا ہوا محسوس ہوا، یعنی وہ سیکیورٹی کی وجہ سے اب تک رکا ہوا تھا۔ حد ہو گئی ہے زہرا۔ اہلکار کے جاتے ہی زین العابدین نے کھڑکی کے ساتھ چپکی ہوئی اپنی نفس 72 کو دیکھا، جو شرمندگی کے مارے اس کی جانب بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے گاڑی چلانے لگا۔ جسم سادی سے دشوار گزار راستوں سے چلاتا ہوا وہ اپنی منزل کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کی منزل اس وقت سری پائے تھی، جس کی سڑک بہت ہی تنگ اور کھڑی تھی، جو عام ڈرائیورز کے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھی۔ احتیاط کے ساتھ چلانے کے باوجود بھی کئی ایسی جگہوں پر زہرا کو محسوس ہوا تھا جیسے اس کا دل کسی بھی وقت پسیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ زہرا آہستہ آہستہ کھسک کر زین العابدین کے نزدیک ہو گئی تھی، جو بظاہر تو گاڑی توجہ سے چلا رہا تھا، پر گاہے بگاہے زہرا پر بھی نظر ڈال لیتا تھا، جو راستوں سے خوفزدہ ہو کر اس کے نزدیک ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ سر، سامنے دیکھ کے زین العابدین کا دھیان ایک دم سے زہرا کی جانب بھٹکا تھا، جو سامنے سے آتے بکری کو بچوں کو دیکھ کر گاڑی کو بریک لگا گیا۔ جبھی کچھ دیر کے توقف کے بعد زین العابدین نے اس کی جانب پلٹ کر دیکھا۔ زہرا ایسے بولتے ہیں؟ بکری کے بچے کا تو پتہ نہیں، تمہاری چیخ سے میں اپنے بچے دیکھے بغیر دنیا سے چلا آتا، وہ اس پر برہم ہوتے ہوئے بولا، جبھی بکری کا بچہ تیزی سے پگڈنڈی کے اوپر سے گزرتا ہوا پیچھے کی جانب نکل گیا۔ زین العابدین نے ایک بار پھر انتہائی مستعدی سے گاڑی چلاتے ہوئے کچھ ہی دیر میں زہرا کو منزل تک پہنچایا، جہاں سب لوگ شوٹ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ بنا زین العابدین کی جانب دیکھے ہمنہ تنویر کی جانب بڑھ گئی، جہاں وہ ونیزا بلال کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ دوپہر میں لنچ بریک کے وقت سب نزدیک ہی بنے ہوٹل میں کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ وہیں زین العابدین، جو حالے ہمنہ اور ونیزا کے ساتھ بظاہر تو کھانے میں مصروف تھا، پر اس کی نگاہوں کا محور اس وقت زہرا خان تھی، جو ٹیبل پر بیٹھی ایک لڑکی کے ساتھ کھانے میں کم اور فون پہ زیادہ مصروف تھی۔ اس کی ساری حسیات مزید برقرار ہو گئیں جب زہرا کی ٹیبل کے پاس سلمان حیدر کو اپنی پلیٹ تھامے کھڑے دیکھا، جو اسے اجازت طلب نظروں سے بیٹھنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ سلمان حیدر نے اجازت طلب نظروں سے زہرا سے اجازت مانگی، جو فون پر کسی سے محو گفتگو تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، ساتھ ساتھ ایک ہاتھ سے اپنے سینڈوچ کو بھی کھانے لگی۔ اس نے فون بند کر کے اپنا بقایا سینڈوچ بھی جلدی سے ختم کیا۔ مس خان، کیا آپ مجھے تھوڑا گائیڈ کریں گی زید کے بارے میں؟ جیسا کہ اس کی تھیم لائن آپ نے سلیکٹ کی ہے تو… سلمان حیدر نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس پری پیکر کو دیکھا، جو سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی، نادانستگی میں اس کی نظریں زین العابدین کی جانب چلی گئیں، جو اپنی ٹیبل پہ بیٹھا اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ اس کو نظر انداز کرتی ہوئی سلمان حیدر کی جانب مسکرا کر دیکھتے ہوئے اسے تھیم لائن کے بارے میں بتانے لگی۔ زین العابدین، جو پچھلے 15 منٹ سے اپنے اندر پنپتے غصے کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، آخر کار خود سے مجبور ہو کر اپنی ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ 2 قدم چل کر سلمان حیدر کی جانب دیکھنے لگا۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں؟ بالکل جناب، یہ تو ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی۔ سلمان حیدر نے خوش دلی سے کھڑے ہو کر اسے بیٹھنے کے لیے کہا، جس پر وہ کرسی کھینچتا ہوا بیٹھ گیا۔ زین العابدین کے ٹھیک اپنے سامنے بیٹھنے پر وہ پہلو بدل کر رہ گئی، جو سلمان حیدر کے سامنے بھی اسے دیکھنے سے اجتناب نہیں برت رہا تھا۔ وہ بظاہر تو سلمان حیدر سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا،
پر اس کی نظروں کا محور صرف وہ تھی جو اس کی نظروں کی تپش سے جھلس رہی تھی۔ جب بات حد سے سوا ہوئی تو اٹھ بیٹھی۔ ایکسکیوز می مس خان، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ بیٹھیے نا پلیز، ابھی مسٹر سلمان ہمیں اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر پلائیں گے۔ کیوں مسٹر سلمان؟ سلمان حیدر نے سٹ پٹا کر زین العابدین کی جانب دیکھا۔ جی ضرور سر، وہ یہ کہہ کر بوتل کیچن کی طرح کافی کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ زہرا بجھے دل کے ساتھ واپس بیٹھ کر اپنی ساری توجہ موبائل پر مرکوز کر گئی۔ وہ اس کی نظروں کو محسوس کر رہی تھی جسے اسٹاف کی بھی پرواہ نہ تھی۔ ڈونٹ لک ایٹ می سر، یو میک می انکمفرٹیبل۔ میری طرف ایسے مت دیکھیے سر، آپ مجھے بے چین کر رہے ہیں، وہ اسے گھوری سے نوازتے ہوئے بولی، جو شاید آج اسے دیکھ کر ہی پیٹ بھرنے آیا تھا۔ زین العابدین کے لبوں پر مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ I don't have look at you because I make you comfortable۔ زین العابدین نے نہایت دلچسپی سے اسے مسکراتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، جو اس کے اتنے مزے سے جواب دینے پر سر تپا سلپ اٹھی تھی۔ By the way, a stranger is looking at you and you are not feeling uncomfortable. But when I look at you, you feel uncomfortable۔ ویسے ایک اجنبی جب آپ کی طرف دیکھتا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا بات ہے آپ کی مسز خان، وہ اس کی جانب مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولا، جو اس کی بات پر کلس کے رہ گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں اسٹاف کے سامنے ایسی حرکتیں کر کے مجھے مشکوک بناتے رہتے ہیں؟ وہ دھیمی آواز میں غراتے ہوئے بولی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ زین العابدین نے اپنی آئی برو اچکا کے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں کیا آپ نے، سب کچھ میں نے کیا ہے، بس خوش۔ اب اگر آپ نے ایک اور بار بھی مجھے کسی کے سامنے ایسے دیکھا تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ وہ خونخوار لہجے میں اسے بابر کراتی ہوئی شیرنی ہی لگی۔ یعنی انڈائریکٹلی تو مجھے اکیلے میں دیکھنے کی اجازت دے رہی ہو، وہ اسے زج کرنے لگا۔ وہ نخوت سے اپنا رخ دوسری جانب کر گئی، جہاں بیک وقت حالے اور ونیزا اسے ہی گھورتی نظر آ رہی تھیں، جیسے وہ آج ہی اسے سالم نکل جانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اگر یہ بندر مجھے تمہارے آس پاس بھی مزید نظر آیا تو میں اس سے بھی زیادہ حد پار کر سکتا ہوں، اور تم اچھے سے جانتی ہو تمہارے معاملے میں میری کوئی حد نہیں ہے۔ وہ اسے جتا کے گویا ہوا۔ Now stand up from this table۔ وہ کالی گھور آنکھوں میں شرارت سموئے اس پر دھونس جماتے ہوئے چلا گیا۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی ہوئی سلمان حیدر کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ وہ اس وقت ڈریسنگ روم میں بیٹھا سگریٹ نوشی کے شغل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ یہاں سے جلد نکل کر آزادی کا سانس لینا چاہتا تھا، جب ہی زہرا کمرے میں کاسٹیومز لینے کے لیے اسپورٹ بوائے کے ساتھ جلدی میں آئی، جس نے زین العابدین کو بالکل نظر انداز کر کے اسپورٹ بوائے کو 3-4 ڈریسز نکال کر دیے۔ وہ جیسے ہی باہر جانے لگی، زین العابدین نے اسے آواز لگا کر روک لیا۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی، تمہاری ایک بہت قیمتی چیز ہے میرے پاس۔ کیا چیز؟ زہرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جس نے اپنے اپر کی جیب سے ایک چین نکال کر زہرا کے سامنے لہرائی۔ یہ تو میری چین ہے، آپ کو کہاں سے ملی؟ وہ چین کو دیکھ کر جذباتی ہوئی۔ جب تم بیمار ہو گئی تھی تب ہسپتال سے گھر لاتے وقت میرے پاس رہ گئی تھی۔ زین العابدین اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اس کی اہمیت کا اندازہ اچھے سے لگا سکتا تھا۔ یہ چین تمہیں کہاں سے ملی زہرا؟ زین العابدین نے تجسس سے پوچھا۔ یہ میرے بابا کی آخری نشانی تھی، انہوں نے یہ میری امی کو دی تھی، وہ مدھم لہجے میں بولی، جن کے درمیان فاصلہ ایک انگشت جتنا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کے زین العابدین نے زہرا کو کھینچ کر پردے کے پیچھے کر دیا اور خود اس کے آگے کھڑا ہو گیا، کیونکہ کمرے کا دروازہ آٹومیٹک بند ہو جاتا تھا۔ ایسے میں زہرا کے ساتھ ڈریسنگ روم میں اکیلا پایا جانا زہرا کی پوزیشن کو آکورڈ کر سکتا تھا، جو زین العابدین کو کسی بھی صورت میں قبول نہ تھا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اس نے کمرے کا دروازہ لاک کرتی ونیزا بلال کو دیکھا، جو والہانہ انداز میں اپنا سفید نازک ہاتھ اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ میں تو کب سے اس موقع کی تلاش میں تھی جب وہ آپ کی کزن حالے آپ کے ساتھ نہ ہوتی، وہ زین العابدین کے شانے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولی۔ بلا شبہ اس کا حسین چہرہ کسی بھی پروڈکٹ کو چار چاند لگا سکتا تھا، مگر زین العابدین کو اس میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی جو وہ زہرا کے لیے محسوس کرتا تھا۔ انٹرسٹنگ مسز بلال، ویسے آپ کس قسم کے موقع کی تلاش میں تھی؟
کیا آپ روشنی ڈالنا پسند کریں گی؟ زین العابدین خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس کی نظریں زین العابدین سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ وہیں زہرا پردے کی اوٹ میں دائیں جانب لگے شیشے میں اس کی حد درجہ بے باکی دیکھ کر متحیر ہوئی۔ ڈیئر، آپ جس طرح کا موقع لینے کی کوشش کریں گی یہ آپ کے دل و جان سے دوں گی۔ ونیزا بلال زین العابدین کے چہرے پر انگشت پھیرتے ہوئے لباس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جو زین العابدین کے لیے تو نہیں مگر زہرا کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ وہ جس بے تکلفی سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی اسے سن کر زہرا کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بہت معذرت کے ساتھ پر مس بلال، میں نکاح سے پہلے اس طرح کے رشتے کو استوار کرنا پسند نہیں کرتا۔ امید کروں گا ہمارے تعلقات اس بات سے ختم نہیں ہوں گے۔ وہ دنگ نظروں سے زین العابدین کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہی تھی جو سلیقے سے اس کی پیشکش کو رد کر چکا تھا۔ ونیزا بلال سرسری انداز میں اٹس اوکے بولتی باہر کی جانب نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ زین العابدین نے پلٹ کے زہرا کو دیکھا جس کی کانوں کی لوئیں تک سرخ ہو چکی تھیں۔ ہاں تو ہم کہاں تھے؟ وہ اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ کہیں بھی نہیں۔ وہ اس کے کسرتی سینے پہ اپنے نازک ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیل گئی۔ پھر یوں ہی سارا دن مصروفیت بھرا گزرا۔ پھر وہ لوگ عصر کی نماز کے وقت واپسی کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ اس بار وہ زین العابدین سے بنا الجھے خاموشی سے جا کر جیپ میں بیٹھ گئی۔ واپسی کا سفر بنا کسی جنگ عظیم کے گزر رہا تھا۔ جبھی زین العابدین نے گاڑی کی خاموشی کو ریڈیو پہ اپنے سروں کے راگ الاپتے نصرت فتح علی خان کی قوالی سے چھیڑا جن کی گاڑی میں مدھم سی آواز گونجنے لگی۔ زین العابدین نے خود بھی نصرت فتح علی خان کے ساتھ گانا شروع کر دیا جس پر زہرا جو بظاہر تو باہر دیکھ رہی تھی پر زین العابدین کی حرکتوں پر اسے اب غصہ آنا شروع ہو گیا تھا جو اسے زج کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ جب ہی زہرا نے ہاتھ بڑھا کر ریڈیو کا گلا گھونٹ دیا۔ کیا ہوا؟ اتنی اچھی تو تھی قوالی، تمہاری نصرت صاحب اتنی تعریفیں کر رہے تھے اس میں، وہ استہزائی انداز میں کہتا ہوا جہاں سامنے کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ آپ گاڑی کو اتنی سست رفتاری سے کیوں چلا رہے ہیں؟ سب کے سب آگے نکل چکے ہیں۔ زہرا باہر کی جانب بڑھتے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے بولی جہاں دن اور رات کے درمیان آنکھ میں چولی چل رہی تھی۔ دل چاہ رہا ہے میرا یہ سفر اسی طرح سے گزرتا رہے، اسی لیے۔ زہرا نے اسے شاکی ہو کر دیکھا جس کے چہرے پہ چھائی شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے صرف تنگ کرنے کے لیے ایسا بول رہا تھا۔ جب ہی اس کا فون بجنے لگا۔ زہرا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میری جیب سے فون نکال کر کال ریسیو کرو پلیز۔ میں کیوں نکالوں فون آپ کی جیب سے؟ گاڑی روک کر کال خود سن لیں، وہ اس کی دوست بھری عادت سے چڑ کے بولی۔ زہرا، یہ ارجنٹ کال ہے، میں گاڑی کسی صورت میں نہیں روک سکتا۔ اب کے بار زین العابدین کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر زہرا نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہ ضروری کال ہے؟ فار گاڈ سیک زہرا، یو جسٹ گاٹ آن مائی نروس۔ وہ چٹانوں سے سختی لیے مشکل موڑ موڑتے ہوئے زہرا پہ دھاڑا جو اس کی آواز سن کر سہم گئی تھی۔ جب ہی وہ اپنے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے بولا، جو بیل بج رہی ہے وہ والا نمبر صرف گارڈز کے پاس ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے یہ ایمرجنسی کال ہے۔ کچھ پلوں کے لیے زہرا نے اس کی جانب دیکھا، پھر اس کے نزدیک کھسک کر اس کی کوٹ کی اندر والی جیب سے موبائل نکالا، کال ریسیو کر کے اسپیکر کھولے۔ وہ اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے موبائل کو اس کے قریب کر گئی۔ ہیلو سر، ولی شیر اسپیکنگ۔ بولو ولی شیر۔ سر، آپ کا شک صحیح نکلا، وہ سفید جیپس آپ کو ہی فالو کر رہی تھیں اور بیک پر یہ 3 جیپس ہیں۔ ولی شیر کی بات سن کر زین العابدین نے ڈرائیو کرتے ہوئے زہرا کی جانب دیکھا جس کا ساری بات سن کر چہرہ فق ہو گیا تھا۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ زین العابدین نے سرد لہجے میں پوچھا۔ فی الحال سر انہیں ڈاش دینا ضروری ہے کیونکہ ہماری تعداد ان کی تعداد سے کم ہے، ایسے میں ہم آپ کو ٹھیک سے پروٹیکٹ نہیں کر پائیں گے۔ اسے تھوڑا آگے جا کے دائیں جانب پہ ایک کچا راستہ آئے گا، تھوڑا خطرناک ہوتا ہے جیپ اتارنا وہاں سے، پر آپ کو کچھ بھی کر کے جیپ اتارنی ہے۔ اس دوران ہم آپ کی جگہ انہیں اپنے پیچھے لائیں گے انشاءاللہ، جب تک ہماری باقی گارڈز ہی پہنچ جائیں گے۔ آپ بس کال اٹھا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اپڈیٹ دیتے رہنا مجھے، اگر بہت زیادہ ضرورت لگے تو پولیس کو انوالو کرنا، ورنہ رہنے دینا۔ زہرا نے اس کی جانب دیکھا جو اس وقت بکھرے ہوئے سمندر سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر آنے والے وقت کا سوچ کر زہرا کو پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ اگر وہ لوگ ہم تک پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟
اس سوچ کے آگے جا کے اسے اپنی جان سولی پہ لٹکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ گاڑی کی رفتار تھوڑی تیز کر دیتے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، پر آپ نے تو قسم کھا رکھی ہے مجھے زج کرنے کی، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ ہاں، تاکہ اپنے ساتھ ساتھ ان کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا، وہ سپاٹ لہجے میں بولتا ہوا موڑ کاٹنے لگا۔ جبھی وہ زہرا کی جانب پلٹا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بیلٹ لگا کر اپنا رخ میری جانب کرو۔ وہ اس کے چہرے پہ چھائی سنجیدگی دیکھ کر خاموشی سے اس کی بات پر عمل کرنے لگی۔ جب ہی جیپ ہچکولے کھاتی ہوئی نیچے کی جانب اترنے لگی، جس پر زہرا ہیبت زدہ سی گاڑی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موند کے قرآن پاک کی آیت کا ورد کرنے لگی۔ جیسے ہی گاڑی ہموار راستے پر آئی، زین العابدین نے گاڑی کو بریک لگا دی۔ وی سیفلی ریچڈ زہرا۔ زین العابدین نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسے تحفظ کا احساس دلایا، جس کی بند آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ جبھی اس کے فون پر رنگ ہوئی جسے اس نے فوراً ریسیو کیا۔ سر، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں انہیں چاروں طرف سے گھیرنے کی۔ آپ فی الحال یہاں سے تھوڑی سی مسافت پر چھوٹا سا گاؤں ہے، آپ جب تک وہاں پناہ لے لیں، ہم کچھ دیر تک وہاں پہنچتے ہیں۔ زین العابدین نے اپنی کلائی پہ بندھی رسٹ واچ پر نظر دوڑائی جس پر گھڑی رات کے 7 بجا رہی تھی۔ اس نے اپنی بائیں جانب بیٹھی زہرا پر نظر ڈالی جو خاموشی سے بیٹھی کھڑکی سے باہر نیچے کی جانب دیکھ رہی تھی، جہاں نزدیک ہی ایک دروازے کے باہر لالٹین ٹمٹما رہی تھی۔ اسے نہایت احتیاط سے جیپ کو تھوڑا سا اور چلا کر اس ڈھلان کے آگے کچھ اس انداز میں کھڑا کر دیا کہ جیپ اس کے پیچھے بالکل چھپ سی گئی۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر کر گھوم کے اس کی جانب آیا۔ باہر آئیے، وہ اس کی جانب کا دروازہ کھول کے اسے باہر آنے کے لیے کہنے لگا، مگر اس کا حلیہ دیکھ کر اس نے چونک کے کہا، ویٹ۔ زین العابدین نے سرسری اس کی جانب دیکھا جو اوور کوٹ کے اوپر ہم رنگ سوٹ کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ آپ کی شال کہاں ہے؟ زین العابدین نے سوالی انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ وہ میرے بیگ میں ہے۔ وہ کشمکش کا شکار تھی۔ آخر زین العابدین چاہ کیا رہا تھا جو گاڑی کی پچھلی جانب سے دروازہ کھول کر اس کے لیے اس کا بیگ لے آیا۔ باہر بہت سردی ہے، اپنی ساری چیزیں واپس پہنیں۔ وہ دروازے کے آگے کھڑا اپنی سگریٹ کو لائٹر کی مدد سے سلگاتا ہوا اس کی جانب دیکھ کر بولا، جو اس کے لہجے سے جھلکتی حاکمیت کے عنصر سے سخت نالا تھی، مگر اس وقت وہ مجبور تھی، سو جھنجھلائی سی بیگ سے چادر نکال کر اوڑھ لی، پھر ہاتھوں میں دستانے پہن کر گاڑی سے باہر نکل آئی، جہاں ہر سو گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ماسوائے ٹمٹماتی روشنیوں کے جو شاید جلتے لالٹینوں کی تھی۔ جبھی زین العابدین نے اپنی سگریٹ کو نیچے پھینک کر جاگرز کی مدد سے مسلتے ہوئے اس کی جانب پلٹا، پھر بنا اسے کوئی موقع دیے اس کے نرم گرم ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر وہ موبائل کی ٹارچ چلائے چلنے لگا۔ وہ اس کی اس قدر دھونس بھری عادت سے چڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ گئی تھی جو چلتا ہوا ایک دم سے اس کی جانب پلٹا۔ چھوڑیے میرا ہاتھ، وہ زین العابدین کی جانب دیکھ کر تیز لہجے میں بولی۔ کیوں؟ وہ ٹارچ اس کے چہرے کی طرف کرتے ہوئے بولا، جس کے بے داغ چہرے پر چھائی معصومیت اسے اتنی بھلی سی لگی تھی کہ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ کیونکہ مجھے نہیں پسند آپ کا بات بات پہ ہاتھ تھامنا۔ وہ زین العابدین کے ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی جس پر اس کی گرفت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ خاصی اجنبی بنی چہرے پہ ناگواری لیے اسے گھورنے لگی۔ میرے خیال سے تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ اسے جتا کے گویا ہوا۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیا میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ میں بے سہارا ہوں تو میرے ساتھ جو مرضی سلوک روا رکھیں گے آپ، وہ چلائی تھی اس پر غصے میں جسے زین العابدین گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا نا میں نے تمہیں ایک دن تمہارے سارے سوالوں کا جواب دے دوں گا، تو آج وہ وقت آ گیا ہے۔ شاید نکاح جیسے پاک رشتے میں بننے کے بعد اللہ نے تمہیں میرا شریک حیات بنایا ہے، زہرا زین العابدین۔ وہ اس کے چہرے پہ آئے آنسوؤں کو اپنی انگشت سے صاف کرتے ہوئے بولا، جو اس کے مضبوط قلعے سے نکلنے کی تگ و دو میں مصروف تھی۔ تو محترمہ، آپ کا ہاتھ تھامنے کا پرماننٹ پیپر ہے میرے پاس۔ ہاں، میرے علاوہ اگر کوئی میری بیوی کو چھوئے تو کیا غلط نگاہ سے دیکھنے کی بھی کوشش کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ تو آج کے بعد مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کرنا زہرا۔ یہ رشتہ بے شک ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے جڑا تھا، پر تم اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لینا کہ اب میں یہ رشتہ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہے، مجھے بھی خود بھی نہیں معلوم۔ جس میں مجھے وہ وجہ معلوم ہو گئی سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا۔ اور تم یہ سوچنا چھوڑ دو کہ تم بے سہارا ہو، میں ہوں تمہارا سہارا۔
زین العابدین حیات خان۔ نہیں ہو تم اکیلی، میں ہوں تمہارے سر کی مضبوط چھت۔ وہ متوحد زدہ سی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اگر پھر بھی زیادہ شور مچانے کی کوشش کی تو سوچ لینا اس سے آگے میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ زین العابدین نے اس کے گرد سے حسار توڑ دیا، پھر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نیچے ڈھلانوں کی جانب اترنے لگا۔ وہ سٹل دماغ کے ساتھ اس کی ہمراہی میں نیچے کی جانب اترنے لگی، جہاں زیادہ برف باری ہونے کی وجہ سے بام اندر کی جانب دھس رہے تھے۔ وہ دونوں اس کچے مکان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، جہاں لکڑی کے بوسیدہ دروازے کے سامنے لالٹین لٹکا ہوا تھا۔ زہرا کو ابھی بھی اپنی پیشانی جلتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی، جہاں کچھ دیر پہلے زین العابدین نے اپنے لب رکھے تھے۔ جب ہی زین العابدین کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اپنا چہرہ ڈھکو، وہ بنا اس کی جانب دیکھے سرد آواز میں بولا تھا، جس پر زہرا نے اپنی چادر کو اس انداز میں اپنے چہرے کے گرد لپیٹا کہ اس کی شال نقاب کی طرح بن گئی۔ زین العابدین نے لکڑی کے بوسیدہ دروازے پر لگی زنجیر کو پھر بجایا، جسے چند ہی لمحوں کے بعد ایک آدمی نے کھولا۔ سلام بھائی، یہاں کوئی ریسٹ ہاؤس وغیرہ مل سکتا ہے؟ وہ اس آدمی کی جانب دیکھ کر بولا جو اپنے پھیرن پہنے ہوئے اسے کشمیری لگا تھا۔ اس نے سرسری سا زہرا کی جانب دیکھا، جس پر زین العابدین ایک ناقابل شکست دیوار کی طرح زہرا کے آگے اس طرح سے کھڑا ہو گیا کہ وہ اس کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ صاحب، یہاں تو آپ کو ریسٹ ہاؤس نہیں ملے گا، آپ ایسا کریں یہاں پہ جو بانال ہے وہاں دیکھیں، شاید کوئی بات بن جائے، وہ آدمی زین العابدین کی جانب دیکھ کر بولا۔ جب ہی پہاڑوں پہ ہلکی ہلکی برف پڑنا شروع ہو گئی تھی، جو کہ اس وقت ان کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ بانال کیا بھائی؟ زین العابدین نے اس کی جانب نہ سمجھی سے دیکھا۔ بانال بھائی یہاں کی زبان میں پہاڑ پہ بنے 6-7 گھروں کو کہتے ہیں۔ میرے پاس جگہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو یہاں رات روک لیتا، پر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہاں کے مقامی ناظم نے ایک حجرہ بنوایا ہوا ہے۔ جو لوگ بھٹک جاتے ہیں یا ہوٹلز میں جگہ نہیں ملتی تو پھر لوگ ایسے حجروں میں قیام کرتے ہیں۔ کہاں ہیں؟ چلو پھر میں آپ کو لے چلتا ہوں، بس میں جیکٹ پہن کر آیا۔ وہ 2 منٹ بعد ہی واپس پلٹ آیا۔ پھر اس کی ہمراہی میں زین العابدین زہرا کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے اور 2 مقامی لوگوں کی مدد سے ناظم کے حجرے میں ان کی رہائش کا بندوبست کروا کر چلے گئے۔ زہرا نے کمرے کی جانب دیکھا، جو پورا لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ فرش پر انہوں نے موٹے گدے ڈال کر چادریں بچھائی ہوئی تھیں۔ کمرے میں دیوار کے ساتھ ایک سنگل پلنگ رکھا ہوا تھا، وہیں اس کے تھوڑے نزدیک 2 کرسیاں اور میز بھی تھی۔ پلنگ کے نزدیک ہی ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، جہاں سے یخبسہ ہوائیں اندر کی جانب آ رہی تھیں۔ زین العابدین اندر داخل ہوا، جہاں وہ کھڑکی بند کرنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ وہ اس کے پیچھے سے ہاتھ بڑھاتا ہوا کھڑکی کو ایک جھٹکے سے بند کر گیا۔ جب تک وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، زہرا نے ہلنا بھی مانو گناہ سمجھ لیا تھا۔ وہ جیسے ہی کھڑکی بند کر کے پیچھے کی جانب پلٹا، زہرا کو ساکت کھڑا دیکھ کے اس کی رگِ ظرافت پھڑکی۔ اب تم سانس لے سکتے ہو، وہ اس کے کان کے نزدیک سرگوشی کرتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ جس نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا، وہ کمرے کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہوا پلنگ کی جانب بڑھ گیا، جہاں وہ نیم دراز ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا، جو چادر کو اپنے گرد لپیٹے ہوئے وہیں کھڑکی کے نزدیک کھڑی تھی۔ اس کے چہرے سے تھکاوٹ صاف جھلک رہی تھی۔ وہ اپنی جیب سے فون نکالتا ہوا شیر علی کو کال ملانے لگا، جس نے تیسری بیل کے بعد ہی کال اٹھا لی۔ کیا رپورٹ ہے علی؟ سر، بری خبر ہے، ان کی ایک گاڑی ہمارے ہاتھ لگی ہے، جس میں سے پکڑے گئے 2 لوگوں سے تفتیش جاری ہے۔ باقی 2 گاڑیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، اس لیے خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں جہاں ہیں وہیں رہیں۔ ابھی ہم صبح سے پہلے اس راستے پر واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ برف باری کی وجہ سے جیپ روڈ بند کر دیا ہے۔ زین العابدین، جو بظاہر تو فون پہ بات کر رہا تھا، پر اس کی توجہ کا مرکز اس وقت زہرا کی کارروائیاں تھیں، جو نرم گدے پر اپنے موزے اتار کر ایسے واک کر رہی تھی جیسے وہ کسی پارک میں آئی ہو۔ ٹھیک ہے شیر علی، جیسے ہی موسم صاف ہوگا آپ لوگ یہیں آ جانا، ہم شوگنا کے نزدیک ہی کسی بانال پہ ہیں۔ زین العابدین نے جیسے ہی فون بند کیا، وہ اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ خراب موسم کی وجہ سے جیپ ٹریک بند ہے، صبح سے پہلے ہم نہیں جا سکتے، وہ اپنے موبائل پہ جھکا ہوا زہرا سے بولا۔ اتنی سردی میں ساکس کیوں اتارے ہیں؟ وہ سرد مہری سے اس سے پوچھنے لگا، جو اس پر بھولے سے بھی ایک نگاہ نہیں ڈال رہا تھا، پر اس کی ہر چیز پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ میں بیٹھ کے تھک گئی تھی، اس لیے ساکس اتار کر چل رہی تھی، وہ خلاف توقع اس کی بات کا جواب دے گئی تھی۔
दरवाजे पे होती दस्तक ने दोनों को मुतवज्जा किया। ज़ैनुल आबदीन अपना फ़ोन थाम कर बाहर की जानिब चला गया। फिर कुछ ही देर बाद हाथ में ट्रे थामे अंदर आया। ये तुम्हारा खाना है, मैं बाहर उनके साथ बैठकर खाऊंगा। वो ट्रे मेज़ पर रखते हुए बाहर की जानिब निकल गया। वो जानता था कि वो उसकी मौजूदगी में खाना ठीक से नहीं खाएगी, इसीलिए उसने अपना खाना बाहर मेज़ पर ही लगवा लिया। मासी फिया को मछलियों के साथ अंदर पड़े हुए काफ़ी देर गुजर गई थी। इस वक्त उसे शदीद किस्म की उबकाई आ रही थी। जब भी उसे महसूस हुआ जैसे कुछ लोग नज़दीक खड़े बातें कर रहे हैं। वो अपने मुंह पर हाथ रखे उस डब्बे में दुबकी बैठी थी। उसे महसूस हुआ जैसे डब्बे को किसी ट्रॉली पर रखा गया। वो खामोशी से अपनी चीखों का गला घोंटते हुए खुद को अल्लाह के हवाले कर चुकी थी। उसके आसाब ने काम करना छोड़ दिया था। वो मंदी मंदी आँखों से खुद को होश में रखने की कोशिश कर रही थी। बिलाखिर वो अपने आसाब से जंग लड़ती हुई आखिरकार हार गई। काफ़ी घंटों के बाद जब उसे होश आया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी बर्फीली जगह पर थी, जहाँ पे ये बदबू उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। वो लंबा सांस खींचती हुई डब्बे से बाहर निकल आई और कै करने लगी। उसे कै करते देखकर एक 50-55 साल का आदमी सर पे नमाज वाली टोपी पहने जान नमाज तय करता हक्का बक्का सा उसकी जानिब पलटा। फिया ने निढाल होकर इर्द गिर्द में नज़र दौड़ाई तो वो उसे कोई कंटेनर लग रहा था, जिसके अंदर हुए सुराखों से सूरज की किरणें दाखिल हो रही थीं। कौन है आप, इंडियन या पाकिस्तानी? वो उसकी शलवार कमीज़ को देखकर उससे उर्दू में बोला, जिस पर फिया की आंखों से आंसू ज़ारों कतार बहने लगे। बहन, मुझ पर भरोसा करो, मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आप बताइए कौन हैं आप? फिर फिया ने उसे खुद पर हुए सारे जुल्म के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर हुसैन भट्टी की आंखों से आंसू झलक पड़े। तुम फिक्र मत करो बहन, अल्लाह ने तुम्हें सही जहाज़ में बिठाया है। हुसैन भट्टी की बात सुनकर फिया ने उसकी जानिब हैरानगी से देखा। बेटा, ये बहरी जहाज़ है जो बांग्लादेश से होता हुआ पाकिस्तान भी जाएगा। आप इस वक्त एक मछलियों के कंटेनर में हो, जिसकी एक जगह पर चेकिंग सख्ती से होगी। अगर आप इसमें निकल गई तो फिर आपको पाकिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये सब कुछ कैसे मालूम है? वो आंखों में हैरानगी समोए हुए उस आदमी को देखने लगी, जो उसे इस वक्त अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता लग रहा था। बेटे, मैं लोगों से पैसे लेकर उन्हें गैर कानूनी तरीके से ऐसे मुल्कों में भिजवाता हूँ जहाँ वो 2 पैसे कमा सकें। बस जैसे जैसे मैं कहता रहूँ आपने वैसे ही करना है, फिर आप कुछ ही दिनों में अपने घर होंगी। पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। फिया पज़मुर्दा हुई अपना सर झुका गई। ऐसे वक्तों में हमेशा जब किसी पर मुश्किल आती है तो ये हुसैन भट्टी कभी पीछे नहीं हटा। कुछ देर में ही पोर्ट पर तलाशी होगी, वो करवा के फिर आप बेशक बाहर निकल आना। तलाशी कैसे करना होगी हुसैन भाई? वो कंटेनर देखने आएंगे। जैसे ही वो अंदर आए तब आपने वो अंदर जो काफ़ी सारी मछलियों से भरी फ्रीजें रखी हैं उनमें से किसी एक में बैठ जाना। अब चेकिंग के दौरान ये आप पर है कि आप कितनी देर उसके सख्त टेम्परेचर में रह पाती हैं कि नहीं। फिया ने हुसैन भट्टी की बात सुनकर खुद को बेबसी की आखिरी हद पर पाया था। हाल वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ उसके पीछे एक लड़का भी आया जो हाथ में ट्रे थामे बाहर की जानिब निकल रहा था। ज़ैनुल आबदीन ने उसे पुकारा, यार छोटे, एक काम तो करो, ये खिड़की बंद नहीं हो रही, बार बार हवा से खुल जाती है, इसका कोई इंतज़ाम करो। उसने खिड़की की जानिब इशारा करते हुए कहा। साहब, ये खिड़की बहुत ज़माने से ख़राब है, पानी पड़ने की वजह से फूल गया है। जब तुम दोबारा आएगा ना तो हम इसे ठीक करा लेगा। वो लड़का ज़ैनुल आबदीन की जानिब मुस्कुराहट उछालता हुआ दरवाजे की जानिब जाने लगा। जब ही वो एक बार फिर पलटा, याद आया साहब, यहाँ इस मौसम में अक्सर लोमड़ियाँ और तेंदुए आ जाते हैं, तो आप ज़रा ध्यान रखना। वो चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए ज़ोहरा की जानिब देखते हुए बाहर की जानिब भाग गया। वो उसके लहजे में छुपी शरारत को अच्छे से समझ रहा था, पर ज़ोहरा हवास बाख्ता सी हुई उसकी जानिब बढ़ी। जब इतना ख़तरा है यहाँ पर तो हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, इससे अच्छा। वो ज़ैनुल आबदीन को चेहरे से ही डरी सहमी सी लग रही थी। तुम इस बच्चे की बातों में आ रही हो, सीरियसली? वो मजाक कर रहा था। और वैसे भी डियर, तुम्हारी जैसी शेरनी को छेड़ कर उन्होंने अपनी मौत को दावत थोड़ी ना देनी है, और मैं ऐसा रिस्क इस मौसम में बिल्कुल नहीं ले सकता कि गाड़ी में जाकर बैठ जाऊं। अब खामोशी से जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
وہ اپنا کوٹ اتار کے اس کی جانب اچھالتا ہوا زور لگا کر کھڑکی کو بند کرنے لگا، جو اپنے سر سے اس کا کوٹ اتار کر پلنگ پر اچھال گئی تھی۔ جبھی وہ زہرا کے نزدیک سے گزر کر پلنگ سے ایک تکیہ اور خیز اٹھا کر زمین پر بنائی اپنی جگہ پر رکھ کر لالٹین کی روشنی کو کم کرنے لگا، جس سے کمرے کا ماحول مزید خوابناک سا ہو گیا تھا۔ زہرا نے اپنی تسلی کے لیے نیچے لیٹے انسان کو دیکھا، جو منہ تک خیز اوڑھے سو چکا تھا۔ وہ کمرے کے دونوں جانب پڑی چیزوں کو دیکھنے لگی، جو اندھیرے کی وجہ سے اسے اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھیں۔ جب ہی تیز ہوا کے جھونکے سے کھڑکی ایک بار پھر کھل گئی۔ وہ کچھ دیر تک تو اس خوف سے جنگی عظیم کرتی رہی، پھر تھک ہار کر اسے آواز سے بیٹھی۔ سر، پہلے وہ آہستہ سے بولی، پر کوئی جواب نہ ملنے پر وہ کھڑکی کی جانب دیکھنے لگی، جہاں پہ چھایا گھپ اندھیرا اسے مزید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ سر، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اب کی بار زہرا نے اونچی آواز میں بولتے ہوئے اس کی جانب اوور کوٹ اچھالا، جسے وہ منہ سے ہٹاتا ہوا اس کی سمت دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں سو رہی آپ؟ وہ آنکھوں کو مسلتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ سر، وہ کھڑکی کھل گئی ہے، اگر کوئی جانور اندر آ گیا تو؟ زہرا نے اسے دیکھتے ہوئے دھیمے انداز میں کہا۔ ڈونٹ ٹیل می زہرا، دوسروں کو ڈرانے والی خود بھی ڈرتی ہے؟ انٹرسٹنگ۔ ہوا کی وجہ سے وہ کھڑکی بند نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی میں ڈرائیو کر کے بہت زیادہ تھک چکا ہوں، سو پلیز میں ساری رات جاگ کر اس کی چوکیداری نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو نیچے آ جاؤ سونے میرے پاس۔ زین العابدین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے برابر میں اشارہ کیا، جس کی بات سن کر اس کے اندر ایک برقی سی رو دوڑ گئی۔ چہرہ خفت سے لال ہو گیا تھا، جسے کچھ لمحوں تک تو زین العابدین گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر کچھ ہی دیر میں اپنی آنکھیں مول گیا۔ وہ اپنی شال اتار کر سائڈ پہ رکھتے ہوئے چہرے تک لحاف اوڑھے زین العابدین کو برے لفظوں سے نوازتی ہوئی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی اسے آنکھیں بند کیے کچھ ہی دیر گزری تھی، جبھی اسے رات کے سناٹے میں یخ بستہ ہواؤں کے شور میں کسی بھیڑی کی آواز سنائی دی، جو ان پہاڑی علاقوں میں پایا جانا ایک عام سی بات تھی۔ زہرا ایک دم سے اٹھ کر پھر بیٹھ گئی۔ سر، وہ ہکلاتے ہوئے ایک بار پھر اسے پکارنے لگی، جو گہری نیند میں جا چکا تھا۔ جب کافی دیر تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ دبے پاؤں اپنا تکیہ اور لحاف اٹھائے اس کے پیچھے رکھ کر بیٹھ گئی، جو کروٹ کے بل سو رہا تھا۔ وہ آیت الکرسی کا حصار کرتے ہوئے اس سے تھوڑا پیچھے ہو کر لیٹ گئی، مگر خوف تھا کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جبھی زہرا نے ساری شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ زین العابدین کے فولادی بازوں کے گرد لپیٹا اور اطمینان سے سو گئی کہ زین العابدین کے ہوتے ہوئے اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ صبح جب زین العابدین کی آنکھ کھلی تو اپنے نزدیک زہرا کو سوتے دیکھ کر اسے کوئی حسین خواب سمجھا تھا، جو چہرے پہ بال پھیلائے جیسے چاند کے گرد بدلیاں پھیلا دے رہی ہوں۔ وہ آنکھیں موندے اس وقت کسی پری پیکر سے کم نہیں لگ رہی تھی، جبھی اس نے پورے استحقاق سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قلعے میں قید کیا تھا، جس پر گہری نیند میں سوئی ہوئی زہرا ہڑبڑا گئی اس افتاد پر، جو اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ چھوڑیے مجھے سر، کیا کریں آپ؟ زہرا متحوش آنکھوں سے زین العابدین کی جانب دیکھنے لگی، جو اس سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ وہیں زین العابدین جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ وہ زہرا کو اپنے اتنے قریب نیند دراز دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم رات میں ڈر کر میرے پاس سچ میں سونے آ گئی تھی، یا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ زین العابدین نے ہاتھ بڑھا کر اس کی موڑی پلکوں کو چھوا، جو اس سے بدک کر پیچھے ہونے کی کر رہی تھی۔ وہ اس کے اوپر سے اپنا حصار ہٹاتا ہوا سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ تو کیا کرتی پھر؟ اتنی بار تو آپ کو آوازیں لگائی تھیں، پر آپ تو جیسے گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے۔ وہ تیکھے چتون اٹھا کے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں، تو اتنے اچھے خواب دیکھ رہا تھا تمہارے ساتھ اپنے گھر کے، بس بچوں کا چہرہ دیکھنے ہی والا تھا کہ تم نے مجھے اٹھا دیا۔ وہ زہرا کے پیچھے سے تکیہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا ہوا اس کی جانب کروٹ بدل گیا، جو بستر پر بیٹھی اپنے لمبے بالوں کو جوڑے کی شکل دے رہی تھی۔ انتہائی بیہودہ انسان ہیں آپ، وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، پھر شال کو اپنے گرد لپیٹتی ہوئی کرسی کی جانب بڑھ گئی۔ بہت شکریہ میری جان، بندہ آپ کے القاب کو کبھی بھولے گا نہیں، زین العابدین مخمور سے لہجے میں بولتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد زہرا اور وہ ناشتہ مکمل کر کے باہر کی جانب آئے، جہاں شیر علی کی کال پر وہ اوپر کی جانب بنی پکی سڑک کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے انہیں تھوڑا دور چل کر جانا تھا، جہاں قدم قدم پر ہوش ربا فطری نظارے دیکھنے کو مل رہے تھے۔ رات کے اندھیرے کے وقت اس جگہ پر سوائے پانی کے گرنے کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پر ابھی انہیں چلتے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے
کہ پہاڑ کی بلندی سے پانی تیزی سے نیچے گرتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ وہ آبشار بہت بلند اور وسیع تھا۔ تقریباً 10 منٹ کی مسافت کے بعد سامنے آبشار کا پورا وجود نظر آنے لگا تھا۔ جہاں پہ بلند سفید آبشار تھی، وہ برفیلے پہاڑوں سے رواں دواں ندیوں کی کھنکھناہٹ، بہتے دریاؤں کی سریلی آوازوں، پرندوں کے زمزموں اور مویشیوں کے رقص کے ادغام سے یہاں کے ماحول کی دلکشی کو آنکھوں میں سموتی جا رہی تھی۔ جبھی اس کا پاؤں شاید زیادہ برف گری ہونے کی وجہ سے دھنسا تھا، اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑاتی، زین العابدین نے اس کا مضبوطی سے ہاتھ تھام کر اسے اس کے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دی تھی۔ زہرا کا اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی نگاہوں سے کہیں دور چلی جائے، جو سینے پہ بازو لپیٹے اسے شوق اور معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جہاں قدم قدم پہ قسمت اسے زین العابدین کے نزدیک کر رہی تھی۔ وہ انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے سامنے کی جانب دیکھتے ہوئے چلنے لگی، جہاں برف کی بچھی ہوئی سفید چادر کا پرکشش منظر پیش کر رہا تھا۔ انسان کے اندر کا موسم جیسا بھی ہو، پر باہر کا موسم دیکھنے والے کے دل و دماغ کے لیے فرحت و انبساط کا سامان کرتا ہے۔ شاید زہرا کے ساتھ بھی اس وقت یہی ہو رہا تھا۔ جب ہی پکی سڑک کے پاس آ کر زین العابدین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ خاصی بیوی سی لگ رہی ہو آج، میں F-16، وہ اس کے نزدیک ہوا کہنے لگا، جس پر زہرا منہ پھیر کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ جانے کیوں رات سے اس کے اظہار کے بعد سے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ زبان الگ تالو سے چپک گئی تھی، اس کے ہاتھوں پیروں میں پسینہ آ رہا تھا۔ جب ہی زین العابدین چونکتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیے پورا کا پورا پلٹ گیا۔ زہرا جو اس افتاد کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، گولی کی آواز پہ چونک اٹھی۔ وہ آواز باختہ سی ہوئی، زین العابدین کی جانب دیکھنے لگی، جو اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لیے درخت کی اوٹ میں ہو رہا تھا۔ سر! وہ اپنے ہاتھ پر لگے خون کو دیکھ کر خوف زدہ سی ہوئی۔ زین العابدین کو کپکپاتی ہوئی آواز میں پکار اٹھی، جو اس کے ہاتھ پہ لگے خون کو دیکھ کر نظر انداز کرتا ہوا اپنی جیب سے فون نکالنے لگا۔ سر، یہ خون ہے، آپ کو گولی لگی ہے؟ زہرا متوحش زدہ سی ہوئی اس کی جانب دیکھنے لگی، جو شاید بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، گولی لگنے کے باوجود بھی ایسے نڈر انداز میں کھڑا تھا۔ ریلیکس، میں ٹھیک ہوں زہرا۔ وہ بظاہر تو اس کو تسلی دے رہا تھا، پر اندرونی طور پر وہ سخت پریشانی کا شکار تھا، کیونکہ اس وقت اس کے ساتھ زہرا کی موجودگی کسی خطرے سے کم نہ تھی۔ جہاں دشمن شاید جدید اسلحے سے لیس تھا، وہیں وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ اس کی اپنی ذاتی گن بھی اس وقت گاڑی میں موجود تھی۔ وہ اس طرابی حالت میں شیر علی کو کال میں لا رہا تھا تاکہ زہرا کو کسی بھی طرح یہاں سے بحفاظت نکال سکے، پھر ان کے لیے تو وہ اکیلا بھی کافی تھا۔ جب ہی کسی نے پیچھے کی جانب سے زین العابدین کے سر پر گن تان دی۔ باہر نکلو دونوں، پیچھے کھڑے آدمی نے سرد لہجے میں انہیں مخاطب کیا، جس پر زین العابدین نے طیش میں آتے ہوئے اپنی کوہنی کو پیچھے کی جانب سے اس کی پیٹھ پر ضرب لگائی، جس پہ وہ بلبلا اٹھا۔ اسے بنا کوئی دوسرا موقع دیے زین العابدین نے اس کی گن والے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیے سختی سے مروڑا، جس سے اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی۔ وہ اندھا دھند اس پہ وار کرتے ہوئے اسے غنودہ کر چکا تھا۔ جب ہی وہ زہرا کی آواز بھی پیچھے کی جانب پلٹا، جہاں دو اور نقاب پوش زہرا پر گن تانے کھڑے تھے۔ صبح کے وقت اس جگہ پر سوائے چرند پرند کے اور پہاڑوں سے گرتے آبشار کے علاوہ ہر سو ہو کا عالم تھا۔ ڈراپ دا گن! وہ زہرا کے سر پہ گن تانے ہوئے زین العابدین کو اپنی گن پھینکنے کے لیے کہنے لگا، جو الجھن کا شکار ہوئے زہرا کی جانب دیکھنے لگا۔ جب ہی اس نے بے بسی سے اپنی گن زمین پہ پھینکتے ہوئے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ میں نے گن پھینک دی ہے، اب اسے چھوڑ دو، وہ پھنکارتے ہوئے ان سے بولا، جو زہرا کے سر پر گن تانے ہوئے کھڑے تھے، جو اپنی موت کو اتنے نزدیک سے دیکھ کر ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ چھوڑ دیتے ہیں صاحب جی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ایک مسلح نقاب پوش زین العابدین کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جو اپنے بازوں کو بھلائے صرف زہرا کو دیکھ رہا تھا، جو خوف زدہ سی ہوئی ان کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوئے رانے، یہ گن اٹھا! او رانے، یہ گن اٹھا زمین سے، اور اس باؤ کے ہاتھ باندھ جلدی، وقت نہیں ہمارے پاس، اور زیادہ ہوشیاری کرے گا تو گولی مار دی، کڑی نو، لڑکی کو گولی مار دینا، چل کڑیے! وہ زہرا کے سر پر گن تانے ہوئے اسے آگے کی جانب چلنے کے لیے کہنے لگا، جو مسلسل ان سے اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ جب ہی دور کھڑا زین العابدین یہ دیکھ کر اپنے اندر پنپتے غصے پر قابو نہ رکھ سکا،
جو وہ مصلحتاً زہرا کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا تاکہ وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ وہ پے در پہ اپنے برابر کھڑے آدمی کو مکوں لاتوں سے نوازتا رہا، جو اس جیسے باڈی بلڈر کے لیے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ جب ہی زہرا پہ گنتانے آدمی نے ہوائی فائر کیا، جس پر زین العابدین نے چونک کر سامنے کی جانب دیکھا، جہاں وہ آدمی ایک بار پھر زہرا پہ نشانہ باندھے کھڑا تھا۔ اب اگر تو نے میرے کسی آدمی کو ہاتھ بھی لگایا تو اگلی بار یہ گولی اس کے بھیجے میں ہوگی، سمجھا؟ اس نے گن زہرا کے سر پر تانی ہوئی تھی، جو ناتواسی تھی، جس کے آنسو آرس پر بہہ رہے تھے، جنہیں دیکھ کر زین العابدین بے چین سا ہو گیا۔ دوسرا آدمی زمین سے اٹھ کر اپنی گن کو اٹھاتے ہوئے زین العابدین کے سر پہ ضرب لگا گیا، جس سے وہ تکلیف سے اپنی آنکھیں میچتا ہوا سامنے کی سمت دیکھنے لگا، مگر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ سر کو جھٹکتے ہوئے اپنے حواسوں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کے اعصاب اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ وہ زہرا کی وجہ سے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، مگر جب ہی اس کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، سر پلیز آنکھیں کھولیں، سر مجھے بچا لیں سر، وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، جو اسے زبردستی جیپ کی جانب دھکیل رہے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود بھی خود کو ان کی قید سے نہیں آزاد کر پا رہا تھا، جب ہی اس کی آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ جو آخری آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی وہ زہرا کی تھی، سر فیا کو۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔